आज़रबाईजान के सदर जी जी पाकिस्तान आए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल का कोई पैगाम लेके आए हैं पाकिस्तान में। क्योंकि देखें इसराइल ने उनकी बहुत मदद की है सर, और इसराइल भी ये चाहता है कि इमरान खान आ जाए। इसराइल के अंदर भी एक सियासी पार्टी आ रही है बाहर, यहूदी ये कह रहे हैं कि यार अगर हमने जिंदा रहना है तो हम दूसरों को जिंदा रखें, वरना अगर दूसरों को मारते मारते हम खुद ही मर जाएंगे। सही है। कि जजों में जो तजाद था, जो नंबरिंग थी, वो डेमोक्रेसी के जरिए उजागर हुई और फैसला हुआ, और उनकी बात मानी गई जो अक्सरियत में थे और कोई फैसला कर सकते थे। उन्होंने कैसे मंसूर अली शाह साहब को कह दिया कि आप कर लें फैसला, लिख लें फैसला? सर वो मेरा ख्याल है कि उनके साहब जवाब दे गए थे। समी इब्राहिम साहब ने खबर दी कि बनी गाला की सफाई हो रही है। जी हाँ। तो क्या कहते हैं? नहीं सर, सफाई तो बिल्कुल हो रही होगी, इसमें कोई बात शक नहीं है। वो अब इस वक्त यकीनी तौर पे नहीं कहा जाता, ये मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इमरान खान को रोका जाए, इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान को उस वक्त तक अंदर रहना चाहिए जब तक मुकदमे ख़त्म ना हो जाएं असूली और कानूनी तौर पे। मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़े बाबूजी की मुखालफत का सामना है, और अपनी नीस जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनकी मुखालफत का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, हमारा मौजूद तो कल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, जी जी जी, उस पर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये बातें भी बड़ी चल रही हैं कि अयूब साहब आज़रबाईजान के सदर जी जी पाकिस्तान आए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल का कोई पैगाम लेके आए हैं पाकिस्तान में। तो इस हवाले से आपकी क्या इन्फॉर्मेशन और क्या राय क्या है? आप इन्फॉर्मेशन तो मुझे कोई नहीं है कि वो क्यों आए हैं। अच्छा, और दफ्तर खारजा बता सकता है, और जिस मामले में बिल्कुल खामोश है वो तो यही कह रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपसे ये भी थोड़ी सी बात कर लूँ कि हम लोग वहाँ गए थे आज़रबाईजान, बाकू में। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा जी कि नगोर्नो काराबाख का जो मामला हल हुआ है पाक फौज ने, इमरान खान ने उसमें हमारी पूरी सपोर्ट की है, और उस वजह से मामला हल हो गया, मसला हल हो गया, नगोर्नो काराबाख उनके पास आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के साथ जो आज़रबाईजान के ताल्लुकात है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से हम आपके साथ खड़े हैं, ये वाज़ेह तौर पे बहुत है जी। तो अभी वो इसराइल के हवाले से आप बता रहे हैं, जिस तरह से कुछ लोग अभी इसराइल के हवाले से, क्योंकि देखें इसराइल ने उनकी बहुत मदद की है सर, आज़रबाईजान की हर तरीके से। लेकिन वो मुसलमान रियासत है, हाँ मुसलमान रियासत है, लेकिन मदद का मतलब ये नहीं होता कि आप मुसलमानों को ख़त्म करना या प्रमोट करना है। टेक्निकली क्योंकि रूस के साथ थे, रूस ने उनसे मुंह मोड़ लिया, उनका साथ नहीं दिया, और उनके यहाँ बहुत सारे मसाइल भी थे जिसमें रूस ने हिस्सा नहीं लिया। ये शुक्र के मुखालफत भी नहीं की, तो उसमें आप पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़ेह था, और इमरान खान की हुकूमत ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया था जिसके बड़े ममनून हैं। और उनका आना जो है वो उसी तनाज़र में है, और ये भी कहा जा सकता है और कहा जा रहा है कहीं कहीं कि उन्होंने इमरान खान के बारे में भी कहा है सरकार को, मौजूदा सरकार को, कि आप हाथ हौला रखें। और इसराइल भी ये चाहता है कि इमरान खान आ जाए, क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि अगर कहीं भी डेमोक्रेसी होगी तो वो हमारे हक में जाएगी, लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है अब तो अब देखें बात ये बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, और देखें इसकी बुनियाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रखी है जी, कि जजों में जो तजाद था, जो नंबरिंग थी, वो डेमोक्रेसी के जरिए उजागर हुई और फैसला हुआ, और उनकी बात मानी गई जो अक्सरियत में थे और कोई फैसला कर सकते थे जी। अब लेकिन काजी साहब ने कोई प्रेशर नहीं डाला उनके ऊपर? अच्छा, सीजना गजट क्या है कि कैसे उन्होंने फैसला लिखने की इजाज़त दी, जब फैसला उन्होंने लिख दिया? लेकिन जब हियरिंग हो रही थी तमाम तर जो जज साहबान थे वो अपनी अपनी नोयत के सवाल कर रहे थे, और कुछ को रोका भी, काजी साहब ने टोका भी। लेकिन बात कुछ इस तरह की बनी कि जो वकील थे पीटीआई के जो इस मामले में थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी कि जनाब ये सूरत हाल ये है, आइनी तौर पे तो आप जो कुछ फैसला हुआ है वो गलत हुआ है, उन सीटें नहीं मिल सकती थी। और इससे पहले उन्होंने एहसास भी दिला दिया काजी साहब को कि आप दो संगीन गलतियाँ कर चुके हैं और आप पार्टी बन चुके हैं। एक तो बल्ले वाली बात, और दूसरी बात ये कि इमरान खान के हवाले से। अच्छा, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली भी बात, और वो जो इनका वोटर बना रहे थे, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जी हाँ और नजवी साहब का,
اور آرو کے حوالے سے بالکل بالکل، اور اس پر بھی قاضی صاحب نے مداخلت کی تھی، بہت زیادہ مزاح کہا تھا کہ بیوروکریٹ ہی آرو بنیں گے. آپ دیکھیں نا یہ بھی. اچھا دیکھیں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خرابی شروع ہوتی ہے جو سابق چیف جسٹس افتخار سے شروع ہوتی ہے جی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا، غیر آئینی کام کیا، ایک ایسے شخص کو بنایا جس کے پاس اس وقت تک کوئی تجربہ نہیں تھا. ہاں جی لیکن بلوچستان کے حوالے سے حکومت نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، اور دیکھیں حکومت نے ان کو دیکھا، ان کو پرکھا، ان کو سمجھا کہ یہ کسی قسم کے ہے، اور پھر حکومت کو اور بھی موقع مل گیا کہ جناب ان کے پاس بیرونی شہریت بھی ہے، ہاں جی. بچے بھی باہر ہیں. جنرل باجوہ نے تو جانچ بھی لیا. ہاں جنرل باجوہ نے تو جانچ بھی لیا، پہچان بھی لیا کہ یہ میرے کام کے آدمی ہیں، ہاں جی. اور انہوں نے جنرل باجوہ کی مدد بھی بہت کی. اچھا اور اچھا ایک وقت یہ تھا جب ان کے خلاف عمران خان کے زمانے میں کیس بنایا گیا، اور عمران خان کو یہ جنرل باجوہ نے بنوایا تھا. سبوٹاج کیا، اور جنرل باجوہ نے استعمال کیا ایم کیو ایم کو، جی ایم کیو ایم کے لوگوں کو استعمال کر کے کیس بنوایا، اور عمران خان کو مجبور کر دیا کہ یہ بہت ہی کرپٹ آدمی ہے، آپ کے خلاف آپ کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن اس وقت پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تمام تر جج جو آپس میں اختلاف رائے رکھتے تھے ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے بالآخر. پہلے نہیں تھے. پہلے نہیں تھے، بالآخر اکٹھے ہو گئے کیونکہ مشترکہ مفادات کا معاملہ تھا. جی چلیں ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں. جی ہاں، بات ہم کر رہے تھے آذربائیجان کے حوالے سے. ہاں جی. تو دیکھیں لوگوں کا کہنا صحیح ہے، اس وقت میرا خیال ہے وہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے کہ اس وقت غزہ کے اور فلسطین کے حوالے سے جتنا رد عمل پاکستانی عوام کا ہے اور جو یوٹیوبرز کا ہے وہ پریشان کن ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا رد عمل تو ہے، یورپی اور امریکی طالب علموں کو جو رد عمل ہے اس کو پاکستانی نوجوان جو ہے بہت پسند کرتے ہیں، بہت شیئرنگ کر رہے ہیں. جی اور اس تناظر میں دیکھا جائے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ رد عمل کم ہو اور ہم کسی طرح صلح جوئی کی طرف جائیں. لیکن وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ اب باقی دنیا کی طرح اپنا اسرائیل کے اندر بھی ایک سیاسی پارٹی آ رہی ہے باہر. یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہم دوسروں کو زندہ رکھیں، ورنہ اگر دوسروں کو مارتے مارتے ہم خود ہی مر جائیں. صحیح. تو بہرحال اگر وہ کوئی پیغام لے کے آئے ہیں تو باؤ جی کو سوچنا چاہیے اور چھوٹے باؤ جی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کتنے کام کا وہ پیغام ہے. ہاں ٹھیک. اچھا وہ جسر صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیسے منصور علی شاہ صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کر لیں فیصلہ، لکھ لیں فیصلہ. سر وہ میرا خیال ہے کہ ان کے صاحب جواب دے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کتنا عرصہ بندہ برداشت کر سکتا ہے. پھر ان کو مجبوری یہ تھی کہ جو ملکی قومی ادارے تھے جن سے انہیں بڑی یقین اور امید تھی، جن کی امیدیں پوری کر رہے تھے، وہ شاید پیچھے ہٹ گئے. انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ہمیں ان 8 لوگوں کو فردن منانا بہت مشکل ہے. اور ان لوگوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ کیا. اگر وہ خلاف فیصلہ بھی دیتے جس طرح باقی لوگوں نے دیے، وہ ایک قانونی کارروائی تھی اور پوری ہو جاتی. لیکن اب یہ ہوا کہ آپ کے آئین کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور لوگوں کی رائے کو مان لیا گیا کہ لوگوں نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا ان کی کوئی حیثیت. خان صاحب سیاسی پارٹیوں کی طرف سے رد عمل آیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا درمیانہ ہے، جماعت اسلامی کا تحریک انصاف والا ہے، اور مسلم لیگ نون والوں کے وہ تو سامنے آ چکا ہے. رانا ثناءاللہ نے جو کچھ کہا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کچھ کہا، بالکل. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ لاڈلا ہے جی فلاں ہے. اچھا ان کو کیوں اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کو بھی حصہ ملا تھا، ایک تو ان کا حصہ ختم ہو جائے گا. اب پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ صدر زرداری جو ہے وہ باؤ جی کے ساتھ ہے اور فوج کے ساتھ ہے. صدر زرداری جی ہاں نواز شریف کے ساتھ ہیں. جی ہاں نواز شریف کے ساتھ ہیں جی، فوج کے ساتھ ہے. جی لیکن جو بلاول ہیں وہ ان کے جو تیور ہیں وہ ذرا ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ دسمبر تک الیکشن ہو جائیں گے، اگر معاملہ اس طرح رہے تو انہیں پنجاب میں اپنی حیثیت مسلمان نظر نہیں آتی. وہ اختلاف رائے کر رہے ہیں اور بار بار زور دے رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. جی اچھا جی، واوڈا صاحب کی طرف سے کہا گیا جی 15 دن میں فارورڈ بلاک بن جائے گا، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی پیش گوئی کی تھی وہ پہلے والے کہ کس طرح سے تحریک انصاف میں اس طرح ہوگا، بلے کا نشان نہیں ملے گا. بالکل. اور درمیان میں انہوں نے ایک اور بھی پیش گوئی کی تھی کہ ایک بھی سیٹ اس فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کو نہیں ملے گی. وہ پٹ گئی. جی ہاں، ابھی وہ کہتے ہیں فارورڈ بلاک بن جائے گا. بات یہ کہ واڈا صاحب اصل میں ہمارے جو ایک قومی ادارہ ہے اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور اس کی زبان بول رہے ہیں. اچھا وہ پوری انفارمیشن نہیں دیتے پھر ان کو؟ دیکھیں
واڈا صاحب کو آپ دیکھیں کتنی بڑی فیور ملی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے جب انہوں نے توہین عدالت کا مقدمہ ان پہ چلا، انہوں نے جو زبان استعمال کی، قاضی صاحب نے نہ صرف برداشت کی بلکہ انہیں معافی بھی دے دی۔ تو واڈا صاحب کا کردار بڑا مشکوک ہے، اور اب تو واڈا صاحب کس کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہے جیسا یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور واڈا صاحب جو ہیں وہ ناقابل اعتبار شخص ہے سر۔ وہ بہرحال وہ عمران خان نے ان کو اپنی جماعت میں لیا تھا اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا مایوس کیا۔ سمیع ابراہیم صاحب نے خبر دی کہ بنی گالہ کی صفائی ہو رہی ہے، جی ہاں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر، صفائی تو بالکل ہو رہی ہوگی، اس میں کوئی بات شک نہیں ہے۔ وہ اب اس وقت یقینی طور پہ نہیں کہا جاتا، یہ مکمل کوشش کریں گے کہ عمران خان کو روکا جائے، عمران خان کو باہر نہ آنے دیا جائے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت تک اندر رہنا چاہیے جب تک مقدمے ختم نہ ہو جائیں اصولی اور قانونی طور پہ، اور عمران خان یہ سمجھے کہ میں اس ملک کو چلا سکتا ہوں۔ بڑا عمران خان کو کہہ دینا چاہیے آپ باہر آ کے کہ آپ الیکشن کروائیں، جو جیتیں گے وہ حکومت کریں۔ اچھا، وہ رد عمل جو ہم بات کر رہے تھے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں سر؟ جو رد عمل آیا ہے مسلم لیگ نون کا، تو آپ دیکھیں نا، جو چیز مانگی نہیں گئی وہ بھی دے دی۔ دیکھیں یہ تو کون سی چیز؟ دیکھیں یہ سوال نہیں ہے کہ جو چیز مانگی نہیں گئی، عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے کیا مانگا، عدالت یہ دیکھتی ہے کہ یہ یہاں کیوں آئے۔ اس میں مانگنے کا سوال کوئی نہیں ہے، وہ ان کی سمجھیں کہ کم ظرفی ہے۔ اور دوسری بات یہ، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم ریویو میں جائیں گے، تو ریویو میں کس منہ سے جائیں گے؟ کن لوگوں کے پھٹے منہ سے جائیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اور پھر دیکھیں، اور جو رد عمل تارڑ صاحب کا آیا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ لیکن سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، ان کے تیور نہیں بدلے۔ ان کو اب بھی یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقدمہ عمران خان کے خلاف کیا جا سکتا ہے جس سے عمران خان کی ساکھ کو متاثر کیا جائے۔ اب اس کی تازہ مثال تو یہ دیکھیں نا کہ آپ جو ٹیلی فون سنتے ہیں، جس بھی کمپنی کے ٹیلی فون ہیں، اس پہ آپ کا وزیر اعظم پاکستان چھوٹے باؤ جی پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کوئی اصولی اور اخلاقی بات تو نہیں ہے۔ نہیں، پیغام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جن لوگوں کے 200 یونٹ استعمال ہو رہے ہیں یا 300 یونٹ استعمال ہو رہے ہیں، ہم ان کو رعایت دیں گے، اور یہ رعایت جو ہے یہ 3 مہینے کے لیے ہوگی سر۔ جب آپ نے کسی کو رعایت دینی ہے تو کل وقت ہی رعایت دیں۔ 3 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کو رعایت لے لیں گے، اور پھر بیچارے بجلی کے بلوں کے ہاتھوں سولی پہ چڑھ جائیں گے غریب لوگ۔ تو یہ ان کی باتیں جو ہیں اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نوجوان یوتھ ہے وہ اظہار تو کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن اب اس کو روکنا اور ٹوکنا بہت مشکل ہے۔ اچھا خان صاحب، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر بمائے ان کے جو 4 ممبران ہیں، 5 ہو گئے، اس فیصلے کے تناظر میں ابھی وہ ریٹن فیصلہ آنا ہے، تفصیلی فیصلہ آنا ہے، لیکن اس حوالے سے سارے جج متفق ہیں کہ وہ جو غلط کیا انہوں نے، 13 جنوری والا فیصلے کی انٹرپریٹیشن تشریح غلط کی گئی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ بالکل انہوں نے تشریح غلط نہیں کی۔ جو کچھ قاضی فائزہ صاحب چاہتے تھے وہ انہوں نے کر دیا۔ ابھی قاضی فائزہ صاحب ان کو اکیلا چھوڑ کے ادھر چلے گئے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی جو ججوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا گیا، یہ تو قاضی فائزہ صاحب کا ایک کا ہے نا، تو آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ریٹن فیصلہ جو ہے دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ایک تو چیلنج ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی فیصلے کیے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے، جی، ان میں قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ میں کم از کم بات نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ملکی ادارے ملکی مفاد میں الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے تھے۔ اب ملکی مفاد میں یہ دیکھ لیجیے کہ وہ ملکی مفاد ان کا مفاد تھا یا عوام کا مفاد تھا، اس لیے اس بات کو رہنے دیجیے۔ بار اصولی طور پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، 4 ممبروں کو اور چیئرمین الیکشن کمیشن کو۔ اچھا، اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، کورٹ میں جانا چاہیے۔ جب کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی تو کیوں کیا آپ نے، کس کے مفاد کے لیے کیا آپ نے؟ اچھا، وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کا بالکل ہی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ لیکن افسوس یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف ہم جب جائیں گے، انگلی اٹھائیں گے، جب ان کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا کہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کی، مدد فراہم کی، ان کی لاج رکھی، اور جس کے نتیجے میں سیاست متاثر ہوئی اور ہمارے عوام کا مفاد متاثر ہوا۔
اچھا، وہ فاروق بلاگ کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو آزاد ہیں ابھی تک، جن کو یہ موقع دیا گیا ہے، ان کو تو موقع دیا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، بالکل بالکل، تو کیا ان پر کام شروع ہو گیا ہے؟ کام تو شروع ہے، اور ایک بن بھی جائے گا، لیکن میرا خیال ہے وہ چلے گا نہیں. میں آپ کو بتا دوں اب وہ حالات نہیں رہے کہ اس قسم کا. اب دیکھیں، اب مجھے تو پریشانی اور حیرانگی بھی ہے، پریشانی کہ ہمارے خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کہیں عمران خان کا نام لیتے لیتے پارٹی میں شامل نہ ہو جائیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تحریک انصاف. جی ہاں، یہ پاسبلٹی نظر آ سکتی ہاں، تو کل ہو سکتا ہے شہباز شریف بھی، ہاں، کیونکہ پہلے تو نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اگر سہولتیں چاہتے ہیں جیل میں تو ہمارے ساتھ رابطہ. اب آپ کی بات صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بڑے باؤ جی کی مخالفت کا سامنا ہے، اور اپنی نیز جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی مخالفت کا سامنا ہے. اب سارے کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں، جو اس ساری گیم کے اندر یہ سمجھیں کہ وہ ان کے بنے ہوئے تھے ڈائریکٹر پیش کرنا، وہ کیا کریں گے، وہ کیا فیصلہ دیں گے. کیونکہ پرویز الہی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، اور پنجاب کی سیاست کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، اور فوج کو انہوں نے جتنا ان کی وجہ سے فوج کو نقصان پہنچا، اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. یا وہ امریکہ چلے جائیں گے یا پاکستان میں ٹکیں گے، لیکن کیونکہ وہ میڈیا کے آدمی ہیں، وہ گھر کا بھیدی بدھو بن کے واپس آ جاتا ہے. اس وقت تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک طاقتوروں کا ہاتھ ان کے سر پر جو ان کو لے کے آئے تھے. بالکل بالکل، دیکھیں ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کا بات چلے تو ان کو وزیر اعظم بنا دیں، بس کیا ان کا بات چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ان کو وزیر اعظم بنا دیں. ہو سکتا ہے ایسا، لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ بالآخر یہ ہونا ہے. یا دیکھیں اب اس وقت یہ کہ وہ عاصم منیر صاحب کے بہت قریب ہیں، ہمارے جو چیف ہیں جی، تو وہ تو پھر یہ ہوگا کہ ایسے لوگ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ڈوبے ہیں، ہم بھی ڈوبتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا، ہمیں لے ڈوبے، ہاں ہم تو ڈوبے ہیں صنم. ہاں، تو کچھ اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے. جی، تو خان صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.